न्यूयॉर्क के मुताबिक अमेज़न के पॉडकास्टिंग के कारोबार में पिछले 6 महीनों में तब्दीली आई है। अगस्त 2005 में कंपनी ने मबीना तौर पर अपने पॉडकास्ट स्टूडियो वेंड्री से 100 से ज़्यादा मुलाजमतें ख़त्म कर दें। इस वक्त अमेज़न ने इसरार किया कि वो वेंड्री को बंद नहीं कर रहा है और ये तकनीकी तौर पर दुरुस्त मालूम होता है। ये अब भी वेंड्री ब्रांड का इस्तेमाल करता है। बेकर इस मौसम बहार में स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसमें ज्यादातर बुजुर्गों के पास नहीं है। किताब का सौदा एक जॉर्ज पॉल्क अवार्ड जो इसे तालिब इल्म सहाफ़ी के तौर पर तहकीकाती रिपोर्टिंग के लिए मिला और दुनिया के सबसे ज़्यादा रोमानवी इदारों में से एक का सफ़ अव्वल का अकाउंट। इनकी आने वाली किताब दुनिया पर हुक्मरानी कैसे करें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पावर में तालीम का इक़्तिबास जुमा को बहर ओकियानूस में किया गया था और इसकी बुनियाद पर मैं बाकी को देखने का इंतज़ार नहीं कर सकता। पूछने के काबिल सिर्फ वही सवाल है जो खुद बेकर जवाब देने के बहुत करीब हो सकता है, जो ये है, क्या इस जैसी किताब हकीकत में कुछ बदल सकती है, या क्या स्पॉटलाइट, जैसा कि हमेशा लगता है, मज़ीद तलबा को इस जगह पर भेजता है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के 2 सबसे बड़े सियासी हरीफों का कहना है कि वो इस साल के आखिर में मुतवक्का आइंदा इंतखाबात में उनकी इत्तेहादी हुकूमत को बेदखल करने की कोशिश में अफवाज में शामिल हो रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म दाईं बाजू के नफ्ताली बेनेट और सेंट्रिस्ट यायर लैप ने इतवार को बयानात जारी करते हुए अपनी जमातों के इंज़िमाम का ऐलान किया। बेनेट 2 सहा सलवीस और एक मुस्तकबिल। जनूब मगरबी कोलंबिया में एक हाईवे बम हमले में 9 अफराद हलाक और कम अज़ कम 38 ज़ख्मी हो गए हैं, जो कि अगले माह होने वाले सदारती इंतखाबात से कबल तशद्दुद की ताज़ा तरीन लहर है। पैन अमेरिकन हाईवे पर हफ्ते के रोज़ होने वाले धमाके में बसे और वैन तबाह हो गई थी, जो कि जनूब मगरबी कोका के महकमे में है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान के आला सफारतकार अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद से मास्को के लिए रवाना हो गए, क्योंकि सालसों को उम्मीद थी कि वो तेहरान वाशिंगटन मुज़ाकरात के मज़ीद इम्कानात को ज़िंदा रखेंगे। इराक़ची ने पाकिस्तानी दार अल हुकूमत के दौरों के दरमियान ओमान के मस्कत का दौरा किया और अगले दिन इतवार को मास्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए रवाना हुए, लेकिन इस बात का कोई इशारा नहीं मिला कि अमेरिका के साथ बराह रास्त ईरानी मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। एप्पल के सीईओ के तौर पर 15 साल बाद टम कुक सितंबर में इस अहदे से सब कुदूश हो जाएंगे। टेक क्रंच के इक्विटी पॉडकास्ट के ताज़ा तरीन एपिसोड पर केर्स्टन कोरोसेच, शॉन ओकेन और मैंने एप्पल के बड़े ऐलान पर तबादला ख्याल किया। हमने इस बात पर गौर किया कि 2011 में कुक के स्टीव जॉब्स से इख्तिदार संभालने के बाद से एप्पल किस तरह तब्दील हुआ है और आने वाले सीईओ जॉन ट्रंस को किन चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा। कायम मुकाम अमरीकी अटार्नी जनरल टूड ब्लांच ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके एहलकार एक मुश्तबा बंदूक बरदार का मुमकिना हदफ थे, जिसने व्हाइट हाउस के नामा निगारों के अशाइये पर हमला करने की कोशिश की। अमरीकी मीडिया ने 21 साला कोल टॉमस एलन के नाम से मुश्तबा शख्स को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब पुलिस ने बताया कि उसने हफ्ते के रोज वाशिंगटन डीसी के एक होटल में तकरीब के दौरान एक सिक्योरिटी चौकी के करीब फायरिंग की। इसराइल ने जनूबी लबनान के इलाकों के लिए जबरी इनखला के नए नोट्स जारी किए हैं, जिसमें 7 कस्बों के रहायशियों को हुक्म दिया गया है जो उसके नाम नहाद बफर जोन से परे हैं। अमेरिका की सालसी में होने वाली जंग बंदी के बावजूद हिज़्ब अल्लाह के साथ जंग बंदी के बावरे हैं। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने अतवार को एक्स पर एक बयान में कहा, इसराइली फौज के एक बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लबनानी मुसल्लह ग्रुप जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहेगा और इसराइल इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और रहायशियों को शुमाल और मगरब की तरफ जाने को कहा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज़ इस बात का इरादा किया कि ईरान के साथ दूर दराज से बातचीत की जाएगी और पाकिस्तान की तारीफ की, जो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और कहा कि इस्लामाबाद इस अमल में शामिल रहेगा। अमरीकी सदर के रिमार्क्स फॉक्स न्यूज़ के साथ एक फ़ोन इंटरव्यू के दौरान सामने आए, जहां उन्होंने कहा, अगर वो ईरान बात करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ सकते हैं या वो हमें कॉल कर सकते हैं। आप जानते हैं, एक टेलीफोन है, अगर वो चाहें तो बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को मिलने के लिए उतान घंटे का सफ़र नहीं भेज रहे हैं।
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اتوار کے روز کہا کہ اسلام آباد کے ریڈ زون اور سرینا ہوٹل کے ارد گرد ٹریفک کی پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، جو کہ اب منسوخ ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کا مقام ہوگا۔ اسلام آباد میں سرینا ہوٹل اور ریڈ زون کے ارد گرد ٹریفک کی پابندیاں آج ختم کر دی گئی ہیں۔ میں پاکستان کے لوگوں، خاص طور پر اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشیوں کا ان کے صبر اور تعاون کے لیے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قائم مقام اٹارنی جنرل ٹوٹ بلانچ کا کہنا ہے کہ امریکی حکام کا خیال ہے کہ ایک بندوق بردار جس پر وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے عشائیے پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے کا الزام ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ارکان کو نشانہ بنا رہا تھا۔ بلانچ نے اتوار کے روز کہا کہ حکام کا خیال ہے کہ مشتبہ شخص نے کیلیفورنیا سے واشنگٹن ڈی سی تک ٹرین کے ذریعے شکاگو کا سفر کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اتوار کو پاکستان واپس آئے تھے۔ ایک سفارتی ذریعے نے ڈان کو بتایا وہ اسے ملکی دورے کے ایک حصے کے طور پر عمان کے دورے کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہونے کے ایک دن بعد وہ یہ سفر جاری سفارتی کوششوں کے پس منظر میں کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی طرف سے تہران اور واشنگٹن کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، جس کا مقصد 31 فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والے تنازع کو ختم کرنا ہے۔ تہران ایران پورے ایران کے دارالحکومت میں زندگی ایک طرح سے معمول پر آ گئی ہے۔ بازار، کیفے اور دکانیں اپنے دروازے کھول رہی ہیں اور کچھ شاہراہیں ایک بار پھر ٹریفک سے گونج رہی ہیں، کیونکہ امریکہ اسرائیل کے تباہ کن حملوں کے ہفتوں کے بعد امریکہ کے ساتھ ایک نازک جنگ بندی بڑی حد تک برقرار ہے۔ لینڈ میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک انڈونیشیائی شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس پر رومانوی گھوٹالوں میں امریکیوں سے $10 ملین کا فراڈ کرنے کا الزام ہے اور اسے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مقامی میڈیا اور AFP نیوز ایجنسی کے مطابق 30 سالہ نوجوان کو جمعہ کو فوکٹ جزیرے پر ایک لگژری ریزورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ چین میں 2 نئے گیمنگ لیپ ٹاپ متعارف کرائے ہیں، WinHD گیمنگ لیپ ٹاپ 2026 اور WinHD گیمنگ لیپ ٹاپ 2020۔ دونوں ماڈلز میں 86 انچ ڈسپلے، انٹل پروسیسرز، NVIDIA RTX 50 سیریز گرافس، فاسٹ چارجنگ اور ہنر کا نیا ڈونگفنگ کالنگ سسٹم ہے۔ WinHD کو اعلیٰ درجے کے ماڈل کے طور پر رکھا گیا ہے، جبکہ WinHD مضبوط گیمنگ کارکردگی کے ساتھ کم قیمت کی تلاش میں خریداروں کو نشانہ بناتا ہے۔ صدر محمود عباس کے وفاداروں نے فلسطینی میونسپل انتخابات میں سب سے زیادہ دوڑیں جیتی ہیں۔ انتخابی عہدیداروں نے کہا کہ ووٹنگ میں تقریباً 2 دہائیوں میں پہلی بار محصور غزہ کی پٹی کا ایک شہر شامل ہے۔ اتوار کو نتائج کا اعلان کرتے ہوئے فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے کہا کہ انتخابات ایک انتہائی حساس لمحے میں پیچیدہ چیلنجوں اور غیر معمولی حالات کے درمیان منعقد ہوئے۔ جنوب مغربی چین میں نئے دریافت ہونے والے فوسل سائنسدانوں کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جب زمین پہلی بار سادہ، چپٹی، قدیم زندگی کی شکلوں سے پیچیدہ جانوروں کی طرف منتقل ہوئی جو حرکت کرنے، کھانا کھلانے اور ماحولیاتی نظام کی تشکیل کے قابل تھی، ہم حقیقی جانوروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن میں بڑھنے، کھانا کھلانے، حرکت کرنے اور چرنے کی تمام قدرتی خصوصیات ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اتوار کو پاکستان واپس آئے تھے۔ ایک سفارتی ذریعے نے ڈان کو بتایا وہ اسے ملکی دورے کے ایک حصے کے طور پر عمان کے دورے کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہونے کے ایک دن بعد وہ یہ سفر جاری سفارتی کوششوں کے پس منظر میں کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی طرف سے تہران اور واشنگٹن کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، جس کا مقصد 31 فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والے تنازع کو ختم کرنا ہے۔ اسلام آباد پاکستان نے ایران کے لیے سامان کی نقل و حمل کے لیے 6 راستوں کو مطلع کر دیا ہے، جس میں ان کیش ایبل بینک گارنٹی ہے۔ ان اطلاعات کے درمیان کہ ایران جانے والے ہزاروں کنٹینرز پاکستانی بندرگاہوں پر کلیئرنس کے منتظر ہیں۔ اس کے نفاذ کے لیے وزارت تجارت نے ایک قانونی ریگولیٹری آرڈر جاری کیا ہے، ٹرانزٹ آف گڈز بذریعہ ٹیریٹری آف پاکستان آرڈر 2010۔ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے غزہ کی پٹی پر اپنے حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ اکتوبر کی جنگ بندی کی روزانہ کی خلاف ورزیوں کے درمیان گزشتہ 4 گھنٹوں کے دوران خان یونس میں ایک 40 سالہ خاتون سمیت تباہ شدہ انکلیو میں کم از کم 4 فلسطینی مارے گئے۔ طبی ماہرین اور مقامی صحت کے حکام کے مطابق صرف گزشتہ ہفتے کے دوران
50 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جس سے جنگ بندی کے بعد سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 800 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جنوبی فرانسسکو کے بالکل شمال میں مل ویلی میں کوئی 33 ایکڑ کی پراپرٹی کے لیے ایک غیر معمولی سودا پیش کر رہا ہے۔ گھر کے مالک اور سرمایہ کاری بینکر ٹام ڈنکن نے گھر کے لیے ایک لنکڈ ان صفحہ بنایا ہے، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ انتھروپک ایکویٹی کے لیے کا تبادلہ کرنا چاہیں گے۔ فرانچ موبلٹی میں دوبارہ خوش آمدید، آپ کا مرکزی مرکز برائے خبروں اور نقل و حمل کے مستقبل کے بارے میں بصیرتیں۔ اسے اپنے ان باکس میں حاصل کرنے کے لیے یہاں مفت میں سائن اپ کریں، صرف ٹیک کرنچ موبلٹی پر کلک کریں۔ ٹیسلا کی کمائی آئی اور چلی گئی، اور اس کا زیادہ تر حصہ ہمیں اس کی توقع تھی کہ زمرے میں آیا۔ سرمایہ کار $1 بلین کے مفت نقد بہاؤ سے حیران نظر آئے، جس نے حصص کو ایک مختصر سا ٹکراؤ دیا، اور آمدنی توقعات پر پورا اتری یا اس سے قدرے بڑھ گئی۔ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے تجزیہ کاروں کے کس بیچ کا جائزہ لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اتوار کو پاکستان واپس آئے تھے۔ ایک سفارتی ذریعے نے ڈان کو بتایا وہ ملکی ترکی دورے کے ایک حصے کے طور پر عمان کے دورے کے ایک دن بعد وہ یہ سفر جاری سفارتی کوششوں کے پس منظر میں کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی طرف سے تہران اور واشنگٹن کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، جس کا مقصد 29 فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والے تنازع کو ختم کرنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سفیروں سٹیورٹ کوف اور جیریڈ کشنر کا پاکستان کا منصوبہ بند دورہ منسوخ کر دیا ہے، جن سے بالواسطہ بات چیت کی توقع کی جا رہی تھی، جو آبنائے ہرمز کی ناکے بندی سمیت دیگر معاملات پر تعطل کا شکار ہیں۔ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں صرف کال کرنا ہے۔ انہیں ہفتے کے روز اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا، اس بات کا اشارہ دیتے ہوئے کہ واشنگٹن فی الحال پاکستان میں مذاکرات کار نہیں بھیجے گا، یہ ملک جو دیرینہ دشمنوں کے درمیان ثالثی کر رہا ہے۔ میں اپنے میک اور اپنے فون دونوں پر پیغامات اور ای میلز کا جواب دینے کے لیے مسلسل ڈکٹیشن ایپس جیسے وسپر فلو، ولو یا ٹائپلس استعمال کرتا ہوں، لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے اپنے پیغامات کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے اپنے فون کا مائک ایئرپورٹ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اکثر وہ نہیں اٹھاتے کرنا پڑتا ہے، اور وہ اکثر انہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نوتا کی ملکیت والے اسپیکر نے مجھے ڈکٹیشن کے لیے ایک سرشار ڈیوائس کی جانچ کرنے کے لیے کہا تو میں اس کی صلاحیت سے متجسس ہوا۔ بدقسمتی سے مجھے پروڈکٹ کے ساتھ اس کے فارم فیکٹر اور پلیٹ فارم کی حدود کی وجہ سے ملے جلے تجربات ہوئے۔ نے اعلان کیا ہے کہ بیرون ملک مقیم افراد جو پچھلے 3 سالوں سے ٹک دہندگان نہیں ہیں، جلد ہی ترکی منتقل ہونے کی صورت میں 20 سال کے لیے غیر ملکی آمدنی پر ٹیکس سے مستثنا ہو جائیں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی طرف سے مشترکہ نئی تجویز کے تحت ملک میں اثاثوں یا آپریشنز کو منتقل کی سرمایہ کار 20 سال تک بیرون ملک آمدن پر 0 ٹیکس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ لاگو ہونے پر کیپٹل گین اور وراثتی ٹیکس میں دیگر کٹوتیوں کے ساتھ۔ غزہ سٹی، چونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان اور اسرائیل اور لبنان کے درمیان نازک جنگ بندی ہو رہی ہے، ایک سوال غزہ میں فلسطینیوں کو پریشان کر رہا ہے۔ کیا دوسرے محاذوں پر کشیدگی میں کمی اسرائیل کو انکلیو میں اپنے فوجی حملوں کو بڑھانے میں مدد دے گی، یا اسے زیادہ محتاط راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرے گا؟ 8 اپریل سے امریکہ اور ایران نے ایران پر امریکی اسرائیلی بمباری اور تہران کے اسرائیل پر جوابی حملوں کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں بنیادی ڈھانچے اور امریکی اثاثوں کے بعد ایک کشیدہ جنگ بندی برقرار رکھی ہے، لیکن ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش اور ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکے بندی خطے میں بڑے پیمانے پر پھیل رہی ہے، یہاں تک کہ ثالث پاکستان دونوں حریفوں کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہفتے کے روز شروع ہونے والے کئی نامعلوم مسلح گروپوں کی طرف سے کیے گئے مربوط حملوں سے مالی ہلچل مچا ہوا ہے، سے ملک میں سیاسی اور سلامتی کے بحران میں اضافہ ہوا ہے جو گزشتہ 14 سالوں سے زیادہ تر فوجی حکمرانی کے تحت رہا ہے۔ اتوار کے روزوں فوجی ذریعے نے الجزیر دفاع سادیو کمارا دارالحکومت بمکو سمیت ملک بھر میں فوجی مقامات پر مربوط حملوں کے دوران مارے گئے ہیں۔ کٹی ان کی رہائش گاہ پر ہفتہ کو حملہ کیا گیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے مطابق توقع ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی عمان کے دورے کے بعد اور روس کے اپنے طے شدہ دورے سے پہلے پاکستان واپس آئیں گے۔ ان کے وفد کا ایک حصہ جنگ کے بعد کے سفارتی معاملات پر مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد میں بات چیت کے بعد پہلے ہی تہران واپس آ چکا ہے۔
یونیورسٹی کالج لندن UCL نے اپنی گلوبل انڈر گریجویٹ اسکالرشپ 2026 کا اعلان کیا ہے، جو کہ برطانیہ میں انڈر گریجویٹ تعلیم حاصل کرنے والے بین الاقوامی طلباء کو اہم مالی معاونت فراہم کرتا ہے۔ UCL کی سرکاری معلومات کے مطابق اسکالرشپ کی درخواست کی آخری تاریخ 7 اپریل 2026 شام 9 بجے PK ہے۔